हियर वी गो अगेन। पाकिस्तान में जलसों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। ज़माना ऐसा था कि जब सर्दियाँ आती थी तो पाकिस्तान में मेले लगा करते थे। पाकिस्तान में बसंत का सीज़न होता था। अब कुछ अरसे से ऐसे लगता है कि जब भी पाकिस्तान में सर्दियाँ आती हैं तो पाकिस्तान में जलसे जुलूस तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। जो वाइड एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के लोगों के पास रह जाती है वो टीवी पे बैठ के ये जो जलसे जुलूसों को हमारे एनालिस्ट कवर करते हैं, 30-40 जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, ये इनको मिनट बाय मिनट की रिपोर्ट देते हैं और हम टीवी के सामने ऐसे चिपके रहते हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टीवी प्रोग्राम चल रहे हैं, टीवी शो चल रहा है, लाइव एक्शन चल रहा है पाकिस्तान के टीवी के ऊपर। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। 24 नवंबर 2024 को पीटीआई ने जलसे का ऐलान किया है पाकिस्तान में। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए तो एक फ़ाइनल पुश की जाए इस्लामाबाद की तरफ, और जो पीटीआई के लीडर हैं इमरान खान साहब जो जेल में हैं उनको जेल से निकालने की कोशिश की जाए। जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है वो मैंडेट उनको वापस दिलाया जाए और उस मैंडेट को वापस दिलाने के नतीजे में इस्लामाबाद में जो तख्त इस्लामाबाद है, तख्त पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, उस पर उनको दोबारा बिठा लिया जाए। बहुत सारी बातें हो रही हैं सारे सिलसिले में। उसमें एक बात ये भी हो रही है कि कोई डील की जा रही है, पसे पर्दा कोई डील हो रही है और उसके नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। ये बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर नहीं आ सकते अब, मगर कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के जो बच्चे हैं, अवाम के जो बच्चे हैं, उनको डंडे मरवा के इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए। देखिए, साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला साहब थे, 28 साल उन्होंने जेल में गुजारे। 28 साल उन्होंने इसलिए जेल में गुजारे कि उनको अपनी कौम के लिए हकीकी आज़ादी चाहिए थी। उनको अपने लिए कोई डील करनी होती तो शायद वो बहुत पहले कर चुके होते। मुल्कों की कौमों के अंदर जो लीडर होते हैं वो ये बात करते हैं कि कौम की तरक्की कैसे होनी है, कौम ने आगे कैसे बढ़ना है। मगर हमारे मुल्क का ये अलमिया रहा है, अफसोसनाक बात ये रही है कि पाकिस्तान का हर लीडर, हर पार्टी का लीडर ये कोशिश करता है कि अवाम के सर के ऊपर अपने लिए किसी किस्म की रिलीफ ली जाए। इस वक्त जो जलसे की ऐलान किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हर एमपीए जो पीटीआई का है उसको 5,000 लोग जो हैं वो जमा करके इस्लामाबाद लेके जाने अपने खर्चे के ऊपर, और जो हर एमएनए है पीटीआई का उसको 10,000 लोग इकट्ठे करके 24 तारीख को इस्लामाबाद की तरफ उनको लेके जाना है। उसको उसका जो खर्चा है वो वही एमपीए एमएनए करेंगे। क्या ये बेहतर ना होता कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, पीटीआई हो या कोई और सियासी जमात हो, अगर वो ऐलान करती कि हर एमएनए अपने इलाके के 5,000 लोगों को नौकरी फराम करेगा अपने खर्चे के ऊपर? क्या ये बेहतर नहीं होता कि हमारी हर जमात, सियासी जमात ये कहती कि पाकिस्तान का हर एमएनए जो है वो अपने खर्चे के ऊपर अपने हलके के अंदर 10,000 लोगों को नौकरियां फराम करेगा? ये नहीं चाहिए हमें। हमें ये चाहिए कि हमारी कौम के बच्चे बाहर निकलें, इस्लामाबाद जाएँ या मुख्तलिफ सड़कों पर निकलें और उस लीडर के लिए डंडे खाएँ, और वो लीडर जो है या वो डंडे खाने के खौफ से जो है वो हुकूमत उसको पहले रिलीज़ कर दे, या हमारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे निकल के डंडे खा लें, ज़ख्मी हो जाएं, सड़कें टूट जाएं, पूरे शहर बंद हो जाएं और उसके नतीजे में हमारा लीडर रिलीज़ हो जाए। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे अंदर ये समझ बूझ, अवाम के अंदर ये ख़त्म हो गई है कि एक छोटा सा सवाल करें हर लीडर से, उस लीडर से जिसको जो है वो ये नारे लगाता था कि मुझे क्यों निकाला, और उस लीडर से जो ये कहता था कि ये साइफ़र के पीछे हमें निकाला गया है। उन दोनों लीडरों से सवाल करें कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी हमें बुलाएं, इतने ज़्यादा आपके ट्विटर हैंडल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपका मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने लेकर आते हैं, एक सादे कागज़ पे लिख के दे दें कि ये जो आप हमें करने को कह रहे हैं इसकी वजह क्या है। क्या इसकी वजह है कि एक शख्स को जेल से निकालना है, या एक शख्स को इस्लामाबाद लेके आना है, या इसकी वजह यह है कि मेरे बिजली के बिल ज़्यादा हैं, और इसकी वजह यह है कि मेरी सड़कों के ऊपर किसी किस्म की हिफाजत नहीं है, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है, कारोबार कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हम मेरी सोच में पॉलिटिकल कंटेंट करते हैं। हम मेरी सोच में कोई पॉलिटिकल कंटेंट नहीं करते। हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर पॉलिटिकल कंटेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास जो 25-30 चैनल हैं, ये जो 40 साल से मुसल्लत हैं हमारे मुंह के आगे, ये जो एंकर्स हैं, ये हम पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए काफ़ी हैं 24 घंटे पॉलिटिकल कंटेंट करने के लिए। मेरी सोच में हम सिर्फ सोशल कमेंट्री करते हैं। हम ये बात करते हैं कि ये जो जलसा होने जा रहा है, इस जलसे के अंदर अवाम का क्या बनेगा। पाकिस्तान की जो नेशनल हाईवे है वो जुम्मे के दिन से बंद हो जाएगी और पता नहीं कितने दिन बंद रहेगी। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट है, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड का इंटरनेट है, जो केपी के पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब का इंटरनेट है, वो अगले 5-7 दिन 10 दिन बंद रहेगा। पाकिस्तान के अंदर जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, जिन लोगों का एक्सपोर्ट का काम है, वो अगले 10 दिन पाकिस्तान में बंद रहेगा। ये जो हमारे इज़्ज़तमाब मोहतरम
ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، وہ یہ ٹی وی پہ آ کے اعلان کر چکے ہیں کہ حفاظت جو ہے لوگوں کی وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہم ہر چیز کو بند کر دیں گے، کنٹینر لگا دیں گے۔ انہوں نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، مگر وہ لوگ جب بھوک سے مر جائیں گے، انفلیشن سے مر جائیں گے، غربت سے مر جائیں گے، تو اس کا کیا بندوبست ہے؟ آپ صرف اگر تخمینہ کوئی لگانے والا ادارہ ہو، کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہو، کوئی لوگ مل کے لگائیں کہ اس حرکت کو کرنے کا جو ٹوٹل تخمینہ ہے، یعنی پی ٹی آئی کا جلسہ یہ جو 5-10 ہزار لوگ یہ ایم پی ایز لے کر آئیں گے، اس کا تخمینہ، اور اس کے بعد جو حکومت پاکستان ان کو روکنے کے لیے جو خرچہ کرے گی اس کا کیا تخمینہ ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ملک کے ساتھ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ پولیٹیکل بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی بات کریں، کم از کم ہم لوگ جو اس مسئلے کے اندر پس رہے ہیں، ہم اپنی بات کریں کہ پاکستان میں ہو کیا رہے۔ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی، عمران خان صاحب حکومت میں تھے، شاہ محمود قریشی صاحب پرانے سیاستدان ہیں اور ایک مجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس کے علاوہ عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ انکارسریٹڈ ہیں جیل میں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ پی ٹی آئی کی جو نئی لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گور صاحب، عمر ایوب صاحب جو یہ جلسے یہ سارے ارینج کر رہے ہیں، عمر ایوب صاحب کو تو ویسے جلسے ارینج کرنے کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، ان کے والد گور ایوب صاحب نے جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے ارینج کیے تھے پاکستان میں، تو ان کو سارے جلسے ارینج کرنا آتے ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو۔ عمر ایوب صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب جو کے پی کے کی پولیس کو ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسلام آباد لاہور پنجاب کی پولیس ہوتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ادارے کے دفتر میں بیٹھ کے جب جلسے کا دن ہوتا ہے تو چائے پینا شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو عوامی نمائندے ہیں، یہ جو لوگ ہم سے ووٹ لیتے ہیں، کیا ان کا کردار اس قسم کا ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے؟ مگر یہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی اینالسٹ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ نہ کسی یوٹیوب چینل پہ ہونا ہے۔ جو ان کے حلقے کے لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دینا بھی ہے کہ نہیں دینا۔ اس کے علاوہ جو شیخ وقاص اکرم ہے، جو ہر دوسرے سال میں 4 پارٹیاں ان کی تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ بھی اسپوکس مین ہیں، وہ بھی اس سارے معاملے میں آگے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسد کیسر صاحب ہیں، وہ بھی یہ بات کریں کہ اس دفعہ ڈو اور ڈائی ہے، سر پہ کفن باندھ کے جو ہے وہ لیڈر کو آزاد کرانا ہے۔ سر پہ کفن باندھ کے اگر آپ کے حلقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی روٹی کا بندوبست کرنے کی کوشش کی جاتی تو آج یہ ملک اس جگہ پہ نہیں ہوتا۔ سر پہ کفن باندھ کے اگر پاکستان کے اندر کوئی پراپر ٹرانسپورٹ کی ارینجمنٹ کی جاتی، پاکستان کے اندر کسی کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ آپ لوگ حکومتوں میں رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کافی عرصے سے، 1 دہائی سے زیادہ سے کے پی کے میں حکومت ہے، تو کس عوامی مقصد کے لیے سر پہ کفن باندھا گیا ہے ہمیں بتا دیجیے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر اب جو ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہم عام جو عوام ہے یہ سنتی ہے جی کنٹینر سے بند ہو گئے، یہ کنٹینر کر کیا رہے ہیں پاکستان میں؟ کبھی کسی نے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایکچولی کنٹینر ہوتا کیا ہے، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ کنٹینر کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو ادھر سے ادھر جاتی ہے؟ پاکستان سے جو بھی چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ جہاز میں، پانی کے جہاز میں کنٹینر کے اندر رکھ کے کی جاتی ہے۔ یہ کنٹینر جو ہیں یہ پاکستان نے کہیں سے خریدے نہیں ہوئے، یہ انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے ایکسپورٹرز کو دیتی ہیں، وہ اپنا مال اس میں رکھتے ہیں، وہ کراچی بھیجتے ہیں، کراچی سے وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ڈالر جس کی آپ چپس بسکٹ کھاتے ہیں پاکستان میں، یہ انہی ایکسپورٹرز کے ذریعے مبادلہ کمانے سے آتے ہیں۔ لوگوں کا مال کنٹینر کے اندر ہوگا اور وہ کنٹینر اسلام آباد میں سڑک پہ پڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ لیڈر کو آزاد کرانا ہے۔ پاکستان 30 ارب ڈالر سے اوپر ایکسپورٹ نہیں کر سکا آج تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی سرج آنے لگتی ہے، کاروبار بہتر ہونے لگتا ہے، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اس وقت ہم چونکہ 24 تاریخ کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے تو پی ٹی آئی پہ بات کریں، باقی بھی کوئی اس سے بہتر نہیں ہے، بلکہ شاید اس سے بھی برے ہیں، مگر فی الوقت ہم پی ٹی آئی پہ بات کریں گے۔ یہ جو کنٹینر ہیں جس میں پاکستان کی ایکسپورٹ کا مال، عام ایکسپورٹرز کا مال پڑا ہوا ہوگا، یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ پورے ملک سے اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد مال کتنا ڈیلے ہوگا، پاکستان میں جو ریمیٹنس آنی ہے، اس ایکسپورٹس کی جو پروسیڈ آنی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ سوال یہ کیا جائے گا کہ لوگوں کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ پاکستان شاید اس قسم کی نیشن ہے، اس قسم کے انسان رہتے ہیں ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کی ضرورت ہے، پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، پاکستان کے لوگوں کو صرف حفاظت کی ضرورت ہے۔ وہ حفاظت کتنی کی جا رہی ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کے پی کے میں دوبارہ سے جو ملیٹنسی ہے، لوگوں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا جا رہا ہے کے پی کے میں اور بلوچستان میں، مگر ہماری قوم کو کنٹینر لگا کے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ہمارا ملک اس وقت، یعنی جو چلانے والے ہیں، وہ جو جلسے کرنے والے ہیں ان سے زیادہ نااہل ہیں۔ پاکستان کے اندر جو حکومت کا جو طرز عمل ہے،
اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے. یعنی ہم کسی قسم کی فورسائٹ رکھ ہی نہیں سک رہے کہ یہ جو 10 20 30 لوگ ہیں پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم کے سب سے اوپر، ایسے لگتا ہے کہ یہ ملک بنا بھی اس لیے، ہم لوگ اس ملک میں پیدا بھی اسی لیے ہوئے ہیں، ہم کام بھی اسی لیے کرتے ہیں. ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگیوں کے، ان لوگوں کی ترقیوں کے، ان لوگوں کی کرسیوں کے گرد گھومتی ہے. دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1-2 دن پہلے یہ حکم جاری کیا کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں اسپیشلی کوئی بھی جلسہ جلوس ہو تو وہ ایک مختص مقام کے اوپر ہو، ایک جگہ پہ ہو اور نان وائلنٹ ہو. پاکستان میں جو کہ اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے، وہاں پہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فورن لیڈر آتا رہتا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ 25 نومبر کو بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے حکومت کی، جو بھی حکومت ہو، کیونکہ فورن ڈگنیٹری آئے تو پورے شہر کے ریڈ زون کو، جہاں پہ پاکستان کی ریاست کے سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بند نہ کر دیا جائے. کوئی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیا جائیں. اور پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنے سارے شہر ہیں، اتنی جگہوں پہ جلسے جلوس کیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان میں یہ جو تھوڑی سی ہماری جو آئسولیشن ہے دنیا سے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی فورن ڈگنیٹری آتا ہے، اس سے پہلے چائنیز پریمیئر آ رہے تھے تو ہم نے ملک کو بند کر دیا. اب جو بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی شخص آ رہا ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ بھی اس قسم کی ہوتی ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، نہ یہ پی ٹی آئی سے اسپیسیفک ہے. پاکستان میں بس ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لیڈر کی لیڈری زندہ رہے. عوام بے شک مر جائے، ساری کی ساری مر جائے، لیڈر کی لیڈری زندہ رہنی چاہیے. اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا، کیونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی، محترم بشرا بی بی صاحبہ، ان کا ایک بیان میرے نظروں سے گزرا. پورے پاکستان نے جب یہ ویڈیو ریلیز ہوگی، اس پورے بیان کو اوور اینالائز کیا جا چکا ہوگا. 9-10 منٹ کا جو ان کا بیان تھا، اس پہ 900 گھنٹے جو ہے وہ بات ہو چکی ہوگی. مگر اس بیان میں ایک چھوٹی سی ان سے غلطی ہو گئی، حماقت کہہ لیجیے، کیونکہ ان خاتون نے، محترم خاتون نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں ننگے پیر جانے کی سزا مل رہی ہے. دیکھیے یہ اس قسم کی جو بوگس باتیں ہیں، جس ملک سے آپ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جب بھی پاکستان کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہوتی ہے، مالی ضرورت، تو ہم سب سے پہلے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں. سعودی عرب کی جو انفلوئنس ہے پوری دنیا میں، وہ انتہائی زیادہ بڑھ بھی رہی ہے اور بڑھ گئی بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تھی. سعودی عرب کے بارے میں یہ بات کرنا کہ ان کا ہاتھ ہے عمران خان صاحب کو ڈیریل کرنے میں، ان کی حکومت کو ڈیریل کرنے میں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی نیشنل اسٹیچر کا لیڈر یا اس کی لیڈرشپ کے اندر سے، اس کی جماعت کے اندر سے کسی بھی شخص کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر انتہائی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ہم نہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم لوگوں سے متھا لگا سکتے ہیں، نہ ہمیں لگانے کی ضرورت ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک ملک جو پہلے ہی آئسولیٹڈ ہے، آپس میں لڑ ہے، ملیٹنسی جس ملک کے اندر ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک جو ہے کسی لیڈر کی لیڈری سے آگے نہیں بڑھے گا، بالکل نہیں بڑھے گا. جتنا مرضی آپ انتظار کر کے دیکھ لیں، لیڈروں کی لیڈری سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ ملک آگے بڑھے گا میرے آپ کی کوشش کرنے سے، پاکستان کی عوام کی کوشش کرنے سے، ادروائز کوئی رستہ نہیں ہے. بہرحال جی ہمارے ہاں جو لیڈرز ہیں وہ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ کو دنیا کے مختلف ملکوں کے جو امیر ملک ہیں ان کے کیپٹلز کے اندر ننگے پیر جانا پڑے گا. شاید ہم جاتے بھی ہیں، واشنگٹن کے اندر، ریاض میں، دبئی، یو اے ای، ابو دھابی میں، یہاں بھی ننگے پیر جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. ہم اس بات کا کیوں نہیں خیال رکھتے کہ یہ جو ہمارے ملک کی جو فارن پالیسی ہے، یہ آپ ہم سے، ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں سے، ہمارے ملک کے اداروں سے، ہمارے ملک کے لیڈروں سے زیادہ بڑی ہے. کہ اس فارن پالیسی کو ہماری اگلی جنریشن نے کیری کرنا ہے. جو آپ نے آج بیان دیا ہے اس کو ہماری اگلی جنریشن بھگتیں گی. آپ ایسے ملکوں سے جو آپ کے دوست ہیں، اگر آپ ہر وقت متھا لگاتے رہیں گے تو آپ ایک ملک جو ہے وہ آئسولیشن میں کیسے ترقی کرے گا؟ کتنی زیادہ آبادی ہے ہمارے ملک کی جو ان ملکوں میں، مڈل ایسٹ کے ملکوں میں کام کرتی ہے، زر مبادلہ کماتی ہے. بہرحال جی ان کی مرضی ہے، ان کے لیڈر ہیں، ان کے پاکستان کی قوم کا جو واحد ہوپ ہے، ان کے حساب سے ان کو باہر آنا چاہیے. سعودی عرب جیسے تو کئی ملک جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں. چلیے جی آگے چلیں. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں پاکستان، یہ 5000 لوگ جو ایم پی ایس، ایم این اے جو ہیں اپنی جیبوں سے خرچہ کر کے لے کر آئیں گے، یا ہمارے آپ کے بچے جو سڑکوں پہ اگلے 2-3 دن جو ہیں وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ڈنڈے کھائیں گے، ٹیئر گیس کھائیں گے، اپنی ریاست سے لڑنے کی کوشش کریں گے، جو آپ نقصان پہنچائیں گے یہ ہماری جو قوم ہے، پاکستان کے عام لوگ اس کو بھگتیں گے.
آج نہیں بھگتیں گے تو کل بھگتیں گے. جس چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا, جس چیز کو توڑا جائے گا, یہ چیز کا خرچہ جو ہے وہ عوام کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا. اس خرچے کو ہم پہلے ہی برداشت نہیں کر پا رہے, اور ہم یہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ جو لیڈر ہم نے 30-40 سال میں چنے ہیں, اگر ہم نے ایک دفعہ ان کو چناؤ میں غلطی کر دی تو اس غلطی کو اب ہم بار بار بھگت رہے ہیں, اور ہم اس سائیکل سے باہر ہی نہیں آ رہے کہ پاکستان کی ایکچولی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. بہتر یہ ہوتا کہ پاکستان کے اندر جو چلانے والے ہیں وہ ایک طرح کا ایک سسٹم بنا لیتے اور سب کو جو ہے وہ پہلے بتا دیتے کہ اگلے 30 سال جو ہے وہ پاکستان میں 4 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی, 4 سال PMLN کی رہے گی, 4 سال PTI کی رہے گی, 4 سال جو ہے وہ مولانا صاحب کی رہے گی, فضل الرحمان صاحب کی, اور پہلے ہمیں بتا کے جو ہے وہ اخبارات میں شائع کر دیں گے اگلے 50 سال جو ہے نا وہ ہم نے حکومت ان کو دے دی ہے, پاکستان میں اب جلسے جلوس نہیں ہوا کریں گے. دیکھیے, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی عوام نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس پروٹیسٹ کلچر کو اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ ٹی وی کے اوپر جو ہماری میڈیا سے ایڈکشن ہے, پولیٹکس سے ایڈکشن ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے سپر سٹارز ہیں ہمارے ٹی وی میڈیا کے, جو ہمارے نیوز اینکر, نیوز اینالسٹ اور ہمارے جو یہ رپورٹرز ہیں جو منٹ میں ایک ایک چیز کو کہ آج کسی لیڈر نے کھانا کیا کھایا, اس نے روٹیاں کتنی کھائیں, اس کو اوور اینالائز کر کے ہمارے پورے ملک کی مت مارتی ہیں. دنیا کی معیشت, دنیا کی سیاست, دنیا کا جو نظام ہے وہ اب بالکل مختلف ہو گیا, اور ہمیں نہ کوئی بتانے والا اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کو آتا ہی نہیں ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ انٹرنیٹ کو بند کرنے سے کیا ہوگا, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سڑکوں کو بند کرنے سے کیا ہوگا, ہمیں UAE کے ویزا کے بند کرنے کی امپلیکیشنز کا نہیں پتہ. ہم اس پہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پولیٹکس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے اندر اتنے سمجھدار لوگ اب رہ ہی نہیں گئے جو یہ اینالائز کر سکے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے ایکچولی ہو کیا رہا ہے. بالکل برین ڈیڈ قوم بنتے جا رہے ہیں, اور قوم کے جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, قوم کے جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, بزنس لیڈرز کے اندر, بزنس لیڈرز جو ہوتے ہیں, یہ برین ڈیڈ نیشن بنتی جا رہی ہے. جو ہمیں بتاتے جا رہے ہیں وہ سوائے سستی انٹرٹینمنٹ کے, سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے سستے پرینکس کو, سستی انٹرٹینمنٹ کو, ہم کسی قسم کی چیز نہیں دیکھ رہے. اور اگلے 4-5 دن 10 دن جو ہے وہ لوگوں نے پیزاز آرڈر کرنے ہیں گھر میں, اور ٹی وی کے سامنے چپک کے جو ہے وہ اسلام آباد میں جو مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ, اس کو دیکھنا ہے. پاکستان کے اندر ان حالات کے بعد کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ لیڈر کو باہر لے آئیں, آزاد کرا لیں, ان کو بادشاہ بنا دیں ملک کا, اس کے بعد ان کی اولاد کو بھی بنا دیں, بے شک سب کے بنا دیں, نواز شریف صاحب کی اولاد کا بھی کوئی بنا دیں, عمران خان صاحب کی فیملی کو بنا دیں, اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی بنا دیں. ملک کا کچھ نہیں ہو جب تک کہ ہماری عوام یہ نہیں سمجھے گی کہ اب ہم نے سڑکوں پہ ان لیڈروں کے لیے ڈنڈے نہیں کھانے. بہت شکریہ.